बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज बहुत अहम और बहुत दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करनी है जो एक पीटीआई के एक ऐसे जिम्मेदार के ज़रिए से मिली हैं जिनसे मेरी मुलाकात नहीं है, लेकिन एक बिलवास्ता तरीके से मुझे ये मालूमात मिली हैं कि इमरान खान की प्लानिंग क्या है। वो दिलचस्प भी है और अहम भी है, और इमरान खान की सोच और आइंदा के सियासी नक्शे में उनकी जो तगदो है उस पर रोशनी डालती है। और इसके साथ मैं ताल्लुक तो नहीं जोड़ रहा, लेकिन इसी तनाजुर में हम इसको देख सकते हैं कि जो कल डेरा इस्माइल खान में मेयरशिप के लिए एएनपी के उम्मीदवार उमर खत्ताब का कत्ल हुआ है, तो उसका भी इस पस मंज़र में जायजा लिया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, उससे पहले एक इंतज़ार कह लीजिए या वजाहत कह लीजिए। 16 दिसंबर के प्रोग्राम में मैंने खुर्रम मुराद मरहूम की एक किताब का जिक्र किया था जिसका नाम मैंने बताया था लम्हात, और मैंने ये तस्हीह की थी कि ये लम्हात नहीं है बल्कि लम्हात है। तो मोहतरम अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब ने मुझे इस तरफ तवज्जो दिलाई कि उसका नाम लम्हात ही है, लम्हात दूसरी किताब है। इत्तेफाक ऐसा है कि ये दोनों किताबें मैंने इकट्ठी खरीदी थी। एक का नाम है लम्हात जिंदा, यानी लाम मीम एन अलिफ ते, और दूसरी का नाम है लम्हात। तो ये दोनों नाम गड़बड़ हो गए। तो जिन नाजरीन को इस वजह से कोफ्त हुई होगी उनसे माजरत चाहता हूँ, और ये वजाहत करना चाहता हूँ कि लम्हात जिंदा और किताब है और लम्हात और किताब है। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले डेरा इस्माइल खान के हवाले ही से एक और ख़बर है कि वहाँ एक वज़ीर की पिटाई हुई है और आवाम ने अच्छी खासी उसकी दुर्गत बनाई, उसके कपड़े भी फाड़ दिए और उसके बाल भी बिखेर दिए। इन वज़ीर का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे ये वही वज़ीर है जो इलेक्शन कमीशन के किसी हुक्म को ख़ातर में नहीं लाता, मजाक उड़ाता है। और ये वही हज़रत है जो 2014 के धरने में इस्लामाबाद की सड़कों पर शराब की बोतलों समेत भागते हुए देखे गए थे और कैमरे ने उनकी फुटेज बनाई थी। इनकी कार से वलायती शराब की बोतलें निकली थी और बाद में इसने बताया था कि नहीं, उसमें शराब नहीं थी, वो तो इसमें शहद था। तो ये खासा बदनाम वज़ीर और अपनी गुंडागर्दी के लिए, बदज़बानी के लिए मशहूर है, और इसने बल्दियाती इलेक्शन में अपने मुखालफों को धमकियां भी दी थी जिसका इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया था। लेकिन ज़ाहिर है कि इस वज़ीर के सामने इलेक्शन कमीशन के हकामात की ज़्यादा नहीं चलती। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जो बिल वास्ता तरीके से जो मालूमात मिली हैं वो ये हैं कि इमरान खान की प्लानिंग क्या है और वो सोच क्या रहा है। मुझे तो लगता है कि ये डूबते को तिनके वाला सहारा जैसी बात है, क्योंकि ये इतना जो कंक्रीट तरीके से वो सोच रहा है और प्लानिंग कर रहा है। प्लानिंग ये है, बल्कि इसकी सोच ये है कि वो जनरल बाजवा को हटा देगा और जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगा देगा। इसके साथ ही आईएसआई के चीफ का भी तबादला कर देगा, वहां भी अपना आदमी ले आएगा बकौल इन लोगों के। फौज में अपने आदमी से क्या मुराद है, ये हमें या किसी को भी ये बात कहने की जरूरत नहीं है, कहना मुनासिब भी नहीं है। फौज तो एक इदारा है, उसमें किसी पार्टी का आदमी नहीं होना चाहिए। लेकिन ये इमरान खान की सोच में बता रहा हूँ। और फिर ये है कि 3-4 महीने के बाद, चंद महीनों के बाद जो नया चीफ जस्टिस आएगा, इमरान खान का ख्याल है कि वो भी उनका अपना आदमी है। तो चुनाचे चीफ जस्टिस, आईएसआई और आर्मी तीनों जगह पर मेरे आदमी बैठे होंगे, और उसके बाद मैं शरीफ खानदान को नेस्तो नाबूद कर दूंगा। लफ्जी फर्क हो सकता है लेकिन मफहूम 100% यही है कि शरीफ खानदान का नामो निशान ही मिटा दिया जाएगा सियासत से, और उसके बाद फिर हम जो चाहेंगे करेंगे। तो इसमें शेख चिल्ली वाले मंसूबे वाली क्या बात है, और ये क्यों मैंने ये कहा कि ये डूबते को तिनके वाला सहारा वाला मामला है। पहली बात तो ये है कि अदलिया के बारे में बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि जो इमरान खान सोच रहा है कि अपना बंदा आएगा, वो अपना बंदा अगर है भी इमरान खान के ख्याल में बकौल इनके, मैं तो नहीं समझता, लेकिन अगर वो उनका बंदा है भी, तब भी वो उस तरह से पॉलिसी नहीं चला सकेगा जिस तरह के इमरान खान की सोच है, या वो जो डिक्टेशन नए चीफ जस्टिस को देने का इरादा रखता है। क्योंकि अब पाकिस्तान की अदलिया में चाहे कैसे भी लोग आ जाएं जिनके बारे में किसी भी तरह की बात की जा सकती हो, लेकिन ये तय है कि अब कोई साकिब निसार जैसा नहीं आ सकता। एक ज़माने की बात होती है, जब वो रौ चल जाती है तो उसके बाद फिर उसी तरह के जो पेड़ हैं वो बरगोबार नहीं लाते। साकिब निसार की जो हिस्ट्री है वो दोबारा उसको दोहराना मुमकिन नहीं है, और ये इमरान खान की खाम ख्याली है। और फिर ये इमरान खान की प्लानिंग ये है कि उस चीफ जस्टिस के ज़रिए वो नवाज शरीफ की फैमिली का खात्मा करेगा। तो कैसे करेगा? एहतसाब के जो मुकदमात हैं उनकी हवा तो पहले ही निकल चुकी है, और दूसरी बात यह है कि चीफ जस्टिस एहतसाब के मुकदमात नहीं सुनता,
اور نہ ہی وہ چیئرمین نیب کو یا ماتحت عدلیہ کو اس طرح کی ہدایات دے سکتا ہے جس طرح کی ثاقب نثار نے دی تھی، اس لیے کہ ثاقب نثار نے جو بھی ہدایات دی تھی ماتحت عدلیہ کو وہ اپنے بل بوتے پر نہیں دی تھی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں تھیں۔ وہ واٹس ایپ کا سسٹم تھا، وہ ایلچیوں کا سسٹم تھا، وہ ہرکاروں کا سسٹم تھا، وہ پورا اس زمانے میں تو ایک پورا وہ ایک سولر سسٹم تھا جو گردش کر رہا تھا۔ اب وہ سولر سسٹم بننے سے رہا۔ ناظرین، عمران خان کی پلاننگ کا دوسرا حصہ ہے تحریک طالبان پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ اس کی جو یاری ہے اس کا تو سب کو پتہ چل چکا ہے کہ اس کو مین سٹریم میں لا رہا ہے اور قومی دھارے میں لا رہا ہے، اور عام معافی بھی اس کو دی جا چکی ہے۔ بلکہ یہ عام معافی کا جو فیصلہ تھا یہ اس کا بہت پہلے سے تھا، جب اس نے برسر اقتدار آتے ہی وہ احسان اللہ احسان کو جو اے پی ایس میں ملوث تھا اس کو فرار کرایا تھا، تو اسی دن یہ بات کھل گئی تھی کہ ٹی ٹی پی اور عمران خان کے درمیان گٹھ جوڑ ہے، ملی بھگت ہے۔ اور اس ملی بھگت کا ایک اشارہ تب بھی ملا تھا جب الیکشن کے دوران خاص طور پر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے تمام مخالف لیڈر جو تھے باری باری کر کے قتل کیے جا رہے تھے اور تحریک طالبان ان کی ذمہ داری قبول کر رہی تھی۔ تو دراصل وہ تحریک انصاف کا راستہ ہموار کرنے کی کوشش تھی، اور اب عمران خان پھر یہ اس پر انحصار کر رہا ہے کہ پختونخوا اور پنجاب کے جو مغربی علاقے ہیں اور شمالی بلوچستان میں جو علاقے ہیں، شمالی بلوچستان میں سے تو خیر اس کو عمران خان کو زیادہ دلچسپی نہیں ہے، لیکن پنجاب کا مغربی علاقہ یعنی دریائے سندھ سے پرے جو واقع ہے، اور اس میں آپ راولپنڈی ڈویژن کو بھی شامل کر سکتے ہیں، وہ دریائے سندھ سے پرے نہیں ہے لیکن اس کو آپ اس علاقے سے ملحق کر سکتے ہیں۔ تو وہ علاقہ اور پختونخوا کا علاقہ، ان علاقوں میں وہ تحریک طالبان پاکستان کی مدد حاصل کرے گا، اور پنجاب میں تحریک لبیک کی جس کے بارے میں اعجاز چودھری نے پھر کہا ہے کہ ہماری ان سے بات چیت چل رہی ہے اور الائنس بن سکتا ہے۔ اور یہ الائنس کس طرح کا بنے گا؟ ظاہر ہے انتخابی ووٹ کے لحاظ سے تو یہ کوئی بامعنی اتحاد نہیں ہو سکتا، نتیجہ خیز اتحاد نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ تحریک لبیک کا ووٹ بینک جو ہے وہ سکڑ رہا ہے۔ آنے والے کا ضمنی الیکشن اس بات کی گواہی ہے۔ پنجاب کے تمام شہروں میں تحریک لبیک کی طاقت یکساں نہیں ہے، کچھ شہروں میں اس کا اثر دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ خانے وال بھی ان شہروں میں شامل ہوتا ہے جہاں تحریک لبیک کی ایک مضبوط طاقت موجود ہے، لیکن اس طاقت نے کتنے ووٹ حاصل کیے؟ 9%، جن میں جماعت اسلامی کی اگر آپ زیادہ نہ مانیں تو 2.5-3% ووٹ تو جماعت اسلامی کا بھی تحریک لبیک کو ملا ہے، اور یہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جماعت اسلامی نے لبیک کا ساتھ دیا وہاں۔ اگر وہ 2.5-3% کو نکال لیں تو پیچھے رہ جاتا ہے 6%۔ تو یہ 6% ووٹ بینک نہ 3 میں نہ 13 میں یہ کسی بھی کام نہیں آ سکتا، اور اس بات کا عمران خان کو بھی پتا ہے کہ یہ ووٹ بینک کی حد تک تو یہ ہمارے کسی کام نہیں آ سکے گا، کیونکہ تحریک انصاف کا اپنا ووٹ بینک سکڑ کر 4-5% سے بھی کم رہ جائے گا، تو 4-5% یہ ملا لے اور 4-5-6% یہ ملا لے تو تب بھی کوئی تحریک انصاف انتخابی کوئی مارکہ سر کرنے میں کامیاب نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ 10-11% ووٹ جو ہیں وہ اس کے کسی کام نہیں آ سکتے، یہ اوورال رزلٹ میں اس کی حیثیت 0 ہوگی۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ تحریک لبیک کو ساتھ ملا کر یہ وہی کام کروانا چاہتا ہے پنجاب میں جو پختونخوا میں طالبان کے لوگ کر سکتے ہیں یا کر رہے ہیں یا انہوں نے ماضی میں کیا تھا۔ اے این پی کے امیدوار برائے میئرشپ ڈیرہ اسماعیل خان فاروق عمر خطاب صاحب کو جس طرح مارا گیا ہے، جب یہ میں پروگرام کر رہا ہوں ابھی تک ان کے قتل کی ذمہ داری کسی نے نہیں لی، اور ابھی تک کوئی ایسی تفتیشی رپورٹ بھی سامنے نہیں آئی کہ ملزم کون ہو سکتے ہیں، یہ دشمنی کا شاخسانہ ہے یا دہشت گردی ہے یا ٹارگٹ کلنگ ہے۔ زیادہ امکان یہی لگ رہا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے، اور خاص طور پر یہ بات اور بھی معنی خیز اس لیے ہو جاتی ہے کہ اس میئرشپ کا جو امیدوار ہے وہ علی امین گنڈا پور کا بھائی ہے، اور علی امین گنڈا پور وہ ہے جو اپنے مخالفوں کو سر عام دھمکیاں دینے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتا، اسے پولیس کا خوف ہوتا ہے، نہ عدالت کا، نہ الیکشن کمیشن کا، نہ کسی اور چیز کا۔ ظاہر ہے اس کے سر پر عمران خان کا ہاتھ ہے، اور اس طرح وہ بہت طاقتور شخصیت بن گیا، حالانکہ عوامی حمایت کے حوالے سے وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں ہے، نہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں بلکہ کسی بھی علاقے میں کوئی خاص سیاسی قوت نہیں ہے، صرف ایک غنڈہ گردی اور دھن دھونس اور دھاندلی دولت اس کے پاس بے شمار ہے۔ اس کی گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں، جب وہ قافلہ لے کر چلتا ہے تو اس کے قافلے میں کتنی گاڑیاں ہوتی ہیں، اور تمام کی تمام کروڑوں روپے مالیت کی گاڑیاں ہوتی ہیں، لاکھوں روپے والی گاڑی وہ رکھتا ہی نہیں ہے۔ تو اس دولت اور غنڈہ گردی کے بل پر وہ مخالفوں کو دھمکاتا ہے، ڈراتا ہے، اسے کسی کا اندیشہ نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی فکر نہیں ہے۔ تو اس نے دھمکیاں دی تھیں اپنے مخالفوں کو،
ENP کے امیدوار کا نام لے کر کوئی دھمکی نہیں دی، لیکن اپنے تمام مخالف امیدواروں کو دھمکی دی اور عوام کو بھی دھمکیاں دی کہ اگر ہمیں ووٹ نہ دیے تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد تحریک طالبان کا جو ایشو ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عمران خان کا جو وہ پلان ہے، پلان نمبر 1 جس کا میں نے ذکر کیا کہ چیف جسٹس بھی اپنا، آرمی چیف بھی اپنا اور ISI کا چیف بھی اپنا، وہ تو ایک خیالی ہوائی قلعہ ہے اور جس کے پورا ہونے کا کوئی امکان نہیں، اور عمران خان کو بھی اس بات کی ایک امید اور آسرا ہے، یقین اسے بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ دوسرا حصہ ہے، وہ ہر صورت میں وہ کامیاب کرانا چاہتا ہے، اور اندیشہ ہے کہ پختونخوا میں دہشت گردی کا ایک اور ریلہ آئے گا، اور اگر اداروں نے اسے بر وقت کنٹرول کر لیا تو ٹھیک ہے، دب جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں حالات زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ TTP میں اور عمران خان میں بہت ساری مشترک اقدار ہیں۔ سر فہرست تو یہ ہے کہ وہ اپنے مخالفوں کو کافر قرار دے کر مارتے ہیں، اور یہ اپنے مخالفوں کو غدار، ملک دشمن اور کرپٹ کا نام دیتا ہے۔ اور دوسری جو قدر مشترک دلچسپ ہے وہ ہے نشہ۔ تحریک انصاف کی شہرت اب پورے پاکستان میں نشہ اور ڈرگز کے حوالے سے ہو چکی ہے، اور اس میں اب کسی کو کلام نہیں ہے کہ جہاں بھی تحریک انصاف کے کسی لیڈر کا نام آتا ہے تو دھیان خود بخود نشے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور کئی اور دوسری کہانیوں کے علاوہ جس طرح انہوں نے سب سے زیادہ دلچسپی بھنگ کی کاشت میں لی ہے، اتنے زور و شور سے لی ہے جیسے کہ پاکستان کے تمام مسائل بھنگ کی کاشت سے حل ہو جائیں گے۔ تو دراصل یہ کوئی بڑا منصوبہ ہے، اور یہ منصوبہ اس سے پہلے ضیاء الحق نے بھی شروع کیا تھا۔ ضیاء الحق کا خیال تھا کہ وہ ہیروئن بیچ کر پاکستان کو مالا مال کر دے گا اور اپنے بھی خزانے بھر لے گا، اپنے دوستوں کے، اپنے جن کو وہ رفقائے کار کہا کرتا تھا۔ اور چنانچہ ضیاء الحق کے دور میں یہ ایک ریاستی پالیسی کے تحت ہیروئن کی پیداوار بھی کی گئی، ہیروئن کی سمگلنگ بھی کی گئی، اور بہت بڑا بزنس، ایک امپائر کھڑی کر دی گئی نشہ بیچنے والوں کی، یہاں تک کہ پاکستان کے گھر گھر میں نشہ پہنچا۔ تو عمران خان کی بھی وہی سوچ لگتی ہے کہ یہ جو بھنگ کی کاشت ہے یہ بھی کوئی بڑا پلان ہے۔ اور تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے بھی آپ کے علم میں ہے کہ یہ ہیروئن اور دوسری اس طرح کے ڈرگز کا جو بزنس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ اس سے جو فنڈنگ آتی ہے اس کو یہ اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام کا نام وہ بھی لیتے ہیں، اسلام کا نام یہ بھی لیتے ہیں۔ اسلام سے نہ واسطہ عمران خان کا ہے نہ طالبان کا ہے۔ طالبان کے جو اپنے لیڈر پکڑے جاتے ہیں، جو مارے بھی جاتے ہیں، ان کے بارے میں جو قوائف معلوم ہوتے ہیں کہ انہوں نے کبھی زندگی میں مسجد کا منہ بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن وہ خود کو شہید کا درجہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے کفار کو مارا ہے۔ وہ کفار چاہے مسجدوں میں بیٹھے ہوں، نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے وہ مدرسوں میں ہوں، چاہے وہ کسی بس میں ہوں، مطلب کہ وہ ہوتے کفار ہیں، تو یہ کفار کو مارتے ہیں۔ تو یہ خون ریزی، تشدد، نشہ اور مخالفوں کو قابل گردن زدنی قرار دینا، یہ عمران خان اور تحریک طالبان میں بہت بڑی قدر مشترک ہے، اور یہ اس ایجنڈے کا بھی حصہ ہے جو پاکستان پر نافذ ہے، اور جس کے تحت پاکستان کی معیشت کا خانہ خراب کیا جا رہا ہے۔ اب میں نے کل ایک ٹی وی میں دیکھا کہ عمران خان کی حکومت کی نااہلی ہے کہ گیس نایاب ہو گئی ہے، تو میرا اعتراض پھر وہی بنتا ہے کہ یہ کیسی نااہلی ہے کہ گیس سرے سے مل نہیں رہی، یعنی برآمدی پروڈکشن کرنے والی فیکٹریوں کو بھی نہیں مل رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ برآمدات متاثر ہوں گی، برآمدات اور نیچے آئیں گی، زر مبادلہ جو برآمدات سے حاصل ہوتا ہے اس میں اور کمی واقع ہوگی۔ اور دوسری طرف جو پاکستان کی ایسی صنعتیں ہیں جن کا تعلق برآمدات سے نہیں ہے، ان کو بھی نہیں مل رہی۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں بے روزگاری اور بڑھے گی، چیزیں اور زیادہ مہنگی ہوں گی، اور گھریلو صارفین کو بھی نہیں مل رہی۔ کہا جا رہا ہے کہ گیس اچانک ختم ہو گئی ہے، ظاہر ہے یہ ایک مضحکہ خیز جھوٹ ہے، اچانک کوئی گیس ختم نہیں ہوتی، اور اس بات کو میں نہیں مانتا کہ یہ ناقص پلاننگ یا نااہلی یا نالائکی کی وجہ سے یہ بحران کھڑا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھتا ہوں کہ یہ عمران خان کی پلاننگ کا حصہ ہے، اور اس کا اعلی کار حماد اظہر ہے جو ماشاءاللہ اس سے پہلے بھی کئی سکینڈلز میں اپنا نام کما چکا ہے، اور ویسے بھی وہ جس طرح کی وہ شخصیت ہے، جو اس کا پس منظر ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو سوائے پیسے کے اور کسی چیز سے غرض نہیں ہوتی۔ تو ناظرین، آخر میں پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ایک خبر پر تبصرہ، خبر تو آپ کے علم میں ہے کہ نواز شریف صاحب نے ان کو فون کیا اور کہا کہ آپ جب لندن آئیں تو مجھ سے ضرور ملیں، اور پرویز الہی صاحب نے یہ دعوت قبول کی۔ خبر کا اگلا حصہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ان دنوں اپنی محفلوں میں، یہ جو سیاسی کے کارکن ہیں ان کے ساتھ جو محفلیں ان کی ہوتی ہیں، ملاقاتیں اس میں ہوتی ہیں،
تو ان میں اس بات پر خوشی سے وہ پھولے نہیں سماتے کہ نواز شریف صاحب نے انہیں اتنی بڑی لفٹ کرائی ہے۔ اور یہ لفٹ جو ہے اس کے پیچھے ایک کہانی الگ ہے، اس میں یہ تبدیلی کا سلسلہ، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے معافی تلافی کی کوششیں اور نئے سیٹ اپ کا چکر سب کچھ ہے۔ تبصرہ یہ ہے کہ یہ سیاست ہے جس کی وجہ سے نواز شریف پرویز الہی کو فون کرنے پر اور انہیں دعوت دینے پر مجبور ہوئے یا آمادہ ہوئے، ورنہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب مشرف نے حکومت کا تختہ الٹا نواز شریف کی حکومت ختم کی تو چودھری خاندان نے وفاداری بدل لی، لیکن بہانہ یہ بنایا کہ جب ایک معاہدے کے تحت نواز شریف کو جلا وطن کیا گیا سعودی عرب، تو اس وقت یہ انہوں نے بہانہ بنایا کہ چونکہ وہ ہمیں بتائے بغیر سعودی عرب چلے گئے لہٰذا ہم ان کے خلاف ہو گئے۔ خلاف یہ اسی دن ہو گئے تھے جس دن مشرف نے ان کا تختہ الٹا تھا نواز شریف کی حکومت کا۔ تو اس بات کو اب 22واں سال ہے، اس 22 سال میں ہم نے کیا دیکھا کہ کوئی ایسا دن نہیں جاتا تھا جس دن پرویز الہی صاحب نواز شریف کو گالیاں نہ دیتے ہو۔ ہر روز ان کا بیان آتا تھا، اخبارات میں چھپتا تھا، ٹی وی پر چلتا تھا، جس میں نواز شریف کو ویسی ہی گالیاں دی جاتی تھی جیسی گالیاں آج کل فواد چودھری یا شیخ رشید اور دوسرے وزیر دیتے ہیں۔ ورسبیل تذکرہ کچھ ہفتے ہو گئے ہیں، کچھ دن ہو گئے ہیں، یہ شیخ رشید کا کوئی گالیوں بھرا بیان ہمیں سننے کو یا دیکھنے کو نہیں مل رہا۔ سنا ہے کہ ان کی وزارت ان سے چھینی جا رہی ہے، کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے، اس لیے وہ خاموش ہیں۔ بولتے تو ہیں، بیانات تو دیتے ہیں، لیکن نواز شریف کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کرتے جو پہلے استعمال کیے کرتے تھے۔ تو ذکر پرویز الہی صاحب کا ہو رہا تھا کہ انہوں نے 21 سال تک نواز شریف کو گالیاں دیں اور نواز شریف نے ان کے کسی بیان کا، کسی بھی پروپیگنڈے کا جواب نہیں دیا، ایک لفظ نہیں کہا انہوں نے چودھریوں کے بارے میں۔ تو چودھریوں کی شہرت یہی ہے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے یہ اسے ڈنک مارتے ہیں، چاہے وہ اکبر بگٹی ہو، چاہے وہ لال مسجد والے ہوں، یا چاہے وہ نواز شریف فیملی ہو، کوئی بھی ہو۔ تو یہ تبصرہ یہ تھا کہ یہ سیاست کا الٹ پھیر ہے۔ سیاست میں وقت جب کروٹ لیتا ہے تو عجیب قسم کے معاملات سامنے آتے ہیں، اور وہی پرویز الہی جسے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے، اس کو اپنا پنجاب اسمبلی کا اسپیکر بنایا، بلکہ عملاً اسے وزیر اعلیٰ کے کچھ اختیارات بھی دے دیے۔ اب وہی پرویز الہی اسی نواز شریف سے معافی تلافی کی کوشش کر رہا ہے اور اس پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا جس کو وہ 21 سال تک گالیاں دیتا رہا ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ مزید معلومات کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔